व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान और इस वक्त जिसने ट्यून इन किया है पब्लिक न्यूज़ और A+ पे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 बहुत ही अमेजिंग सी कलेक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेड टू टो मैंने स्टाइलो के बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल खुस्से पहने हुए हैं। आउटफिट भी मेरा बाय स्टाइलो है और ये बैग भी खूबसूरत सा इस बाय स्टाइलो। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुआ है। ईद वेयर भी बहुत खूबसूरत है, वेरी बिग एंड वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। उसके अलावा शूज़, बैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, हर चीज़ वन स्टॉप शॉप। तो अगर अभी तक आपने अपनी मीठी ईद की शॉपिंग नहीं की तो जल्दी से जाएं और स्टाइलो से शॉपिंग करें। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत वाइड वैरायटी आपको मिलेगी। स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस बार, और जैसे कि स्टाइलो कहता है, जो चाहो वो पाओ और हैशटैग मेरी मीठी ईद। तो आप भी ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा स्टाइलो की ईद कलेक्शन 2022। इनके आउटलेट पे जाएंगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पे विजिबल मिलेगा। डेफिनेटली चेक इट आउट। आइए व्यूअर्स, बढ़ते हैं और चलते हैं हिमानी की तरफ। और जब हम हिमानी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हिमानी के पास एक वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ 100% हलाल प्रोडक्ट्स है। चाहे हम बात करें परफ्यूम्स की, बॉडी मिस्ट की, सैनिटाइजर्स की, उनके सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। और बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने कोलैबोरेशंस की हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गूगली परफ्यूम की, जो शादाब खान एडिशन है, ये फॉर मेन है और 100% हलाल है और 100 ml की बॉटल में दस्तयाब है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट अगर आते हैं तो हसन अली के साथ जो कोलैबोरेशन की है वो है बाउंसर। और बाउंसर जो है ये भी 100 ml का कलोन है। ये ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद हम बात करते हैं सना मीर की कलेक्शन, हमारी जो ब्रिलियंट फीमेल क्रिकेटर हैं, उनके साथ जो एक उन्होंने कोलैबोरेशन की है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। उसके अंदर जो है फ्लोरल एंड मस्की सेंट है। देन सिक्सर की बात करते हैं जो इमाद वसीम के साथ इन्होंने क्रिएट किया है। एवरग्रीन वुडी सेंट है और ये भी फॉर मेन है। रेंज है ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, वेरियस डिफरेंट किस्म्स की। तो हिमानी के प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि सैयद फरहान अली वारिस के साथ हिमानी की जो एक अमेजिंग कोलैबोरेशन है वो बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाली है। 1.5-2 महीने के बाद FAW फरहान अली वारिस के नाम से FAW बाय हिमानी जो है लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें परफ्यूम्स भी होंगे, कलोन, परफ्यूम्स ख़वातीन के लिए, कलोन मर्दों के लिए, बॉडी मिस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू सैयद फरहान अली वारिस फॉर हिज कोलैबोरेशन। इंशाल्लाह जब वो लॉन्च करेंगे तो हमारे मॉर्निंग शो पे भी आएंगे और हम उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे, है ना। ये आपके लिए, ये आपके लिए। और हिमानी का गिफ्ट हैम्पर किसको चाहिए? इधर आपको भी चाहिए, ये लीजिए, ये भाई आपके लिए। और किस किस को गिफ्ट हैम्पर चाहिए? इतनी स्वीट सी स्माइल को तो ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरे भाई इधर पकड़ा दूं, पक्की बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके और मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं मेरे भाई। ये ले, सिर्फ मैचिंग की वजह से। ओके, तो मज़ीद और तहाइफ हम पहुंचाएंगे अपने गेस्ट की तरफ थोड़ी देर बाद। लेकिन अब हमने शुरू करना है अपने वज़ाइफ का सेगमेंट। और जब हम वज़ाइफ के सेगमेंट की तरफ आते हैं तो हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भैया, लाइव ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं कि अगर आपके भी कोई सवालात हैं, कोई वज़ाइफ से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो ज़रूर कीजिएगा। हम ये सेगमेंट करते ही आप लोगों के लिए हैं। और ये डिस्क्लेमर प्लीज़ दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर के हवाले से हमारी गुजारिश हमेशा ये होती है कि आप जो कुरान सुन्नत की तालीमात हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनकी पाबंदी करें, जो आप पर हुकूक वाजिबा हैं उनको अदा करें। और उसके बाद ये वज़ाइफ आपके लिए बिल्कुल जायज़ हैं, सुन्नत तरीक़ा है। लेकिन कहीं से कोई ऐसा वजीफ़ा हरगिज़ मत लें कि जिसके अंदर कुफ्री या शिरकी और इस नोयत के, जादुई नोयत के मामलात की इन्वॉल्वमेंट हो, चूँकि वो फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान है। और अगर आर्जी तौर पे फ़ायदा भी थोड़ा सा किसी को महसूस हो जाए और वो इस धोखे में आ जाए तो ये दुनिया और आखिरत की तबाही के बराबर है। बिल्कुल। और अली भाई, इसकी इंडिकेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपको कोई कहता है कि जी ये फलां चीज़ जो है ये उनके बाल ले आए, उनके बिस्तरे के नीचे कपड़े ले आए, फलां चीज़ दफना दें, ये थोड़ी सी चीज़ें, मतलब इनसे आपको खुद ही इंडिकेशन मिल जानी चाहिए। देखिए, जो कुरान और सुन्नत से डिराइव की भी चीज़ें हैं, उसके अलावा खुदारा मैं हाथ जोड़ी हूँ,
غلط چیزوں کی طرف مت جائیں. شاید غلط عمل کرنے کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا, لیکن شاید اس کے بدلے آپ سے کچھ ایسا چھن جائے جو اس سے 1000 گنا زیادہ آپ کو قیمتی ہے. سو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, بہت زیادہ لوگ آج کل ان غلط کاموں میں فرحان بھائی آپ کو پتہ ہے پڑ گئے ہیں, اور خوف آتا ہے. میں جس طرح کو فرحان بھائی کو دیکھے گا آنر کوئی اور اینکر پرسن, کوئی اور ثنا خور دیکھیں گے کہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں تو ان سے جیلس ہو کے بلا وجہ ان کے اوپر کوئی چیز کرنے کی کوشش کرنا. اس کی ایک وجہ شارٹ کٹ بھی ہے, لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, محنت اور اس پروسیس کے ذریعے نہیں آنا چاہتے. بیسیکلی حسد, اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا, یہ کفر ہے, اور یہ مطلب اس سے انسان کی صلاحیتیں چھن جاتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں جس کو اللہ نے نوازا ہے, کوئی بھی صلاحیت عطا کی ہے, تو اس پر اللہ کا ایک تو شکر ادا کریں, اور اگر آپ اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ جتنی عزت چاہتا ہے اس کو اس سے زیادہ عزت دے, بے شک, لیکن مجھے میری اس سوچ کا صلہ دے. تو پھر آپ کی صلاحیتوں میں دیکھیں کیسے اضافہ ہو. اور ساتھ محنت بھی کریں. جی محنت تو اپنی جگہ ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں نہیں آ پا رہی ہوتی. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ محنت اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہے کہ میں اس کو گرا دوں, اس کو چڑھا دوں. بھائی ہر بندے نے اپنے حصے کا کھانا ہے, اپنے حصے کا ملنا ہے. وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. مولا علی کا کال ہے, آئی لیو بائی اٹ. جی پروفیسر صاحب, ثنا کی کال ہے. السلام علیکم. ہنا کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہنا کی کال جھنگ سے ہے. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ. بیٹا بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم دونوں طبیعت خراب رہتے, بیمار رہتے ہیں, اور ہمارے گھر کے حالات پہنچ رہے ہیں. مجلس میں اتنی تنگی جب انسان کچھ نہیں کرتے. ہمارے پاس رہائش بھی اتنی نہیں ہے, کسی کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں, اپنا مکان بھی نہیں, اور ہماری اولاد بھی نہیں ہے. اولاد نہیں ہے, میاں بیوی دونوں بیمار رہتے ہیں. بڑی آپ بیسکلی آپ بہت سی تکلیفوں میں اور مسائل میں گھری ہوئی ہیں, رائٹ؟ اوکے بیٹا, آپ کے ابھی سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ اس کے لیے بڑا مجرب نسخہ ہے, اکثیر ہے, اور یہ آپ نے پڑھنا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, بلکہ یہ جو آیت ہے سورہ نمل کی ورس نمبر 62 ہے, تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یجیب المضطر اذا دعوا فیکشف السوء, کہ اللہ ہی ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے, مصائب کو دور کرتا ہے, آلام کو دور کرتا ہے, آسانیاں پیدا فرماتا ہے. لہذا یہ آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر تو 21 مرتبہ اس کو آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے, اور پھر دم کرنا ہے. گھر میں چھینٹے لگائیں پانی کے, آپ پئیں, گھر والے بچے خاوند سب کو پلائیں, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا یہ مصائب بھی دور ہوں گے, آلام بھی دور ہوں گے, اور کلفتیں دور ہوں گی, اور آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, نیکسٹ جو ہے میری زبان میں لخنت ہے. زبان لخنت یعنی کوئی وظیفہ اٹک کے بعض اوقات کچھ لوگ بولتے ہیں, اٹک کے بولنا. ہاں, تو اس میں بڑا آسان اس کا وظیفہ ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی, تو یہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ پاک نے وہ دور فرما دی. تو لہٰذا یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں 4, تو ان کو پڑھا جائے کثرت کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ لکنت دور ہو جائے گی, اور تتلانا جو ہوتا ہے زبان کا یہ ختم ہو جائے گا. اچھا, ایک سوال یہ کہ میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک مراد مانگی ہے, اور وہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے وہ مراد جلدی پوری ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑا خاص وظیفہ ہے مراد کو پوری کرنے کے لیے, تو وہ اسم اعظم بھی ہے. وہ اگر اسم اعظم اس کو پڑھا جائے تو ہر مراد وہ پوری ہو جاتی ہے, اور وہ ہے یہ بڑا قرآن پاک کی آیت جو سورہ آل عمران ہے, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے, 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر, تو جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا, چونکہ اس کو اسم اعظم قرار دیا گیا. اچھا, کہتے ہیں کہ میں کل ایک جاب کے سلسلے میں گیا انٹرویو کے لیے. میرا انٹرویو ہو بھی جاتا ہے لیکن کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے بڑا خاص وظیفہ ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی جائیں انٹرویو کے لیے جاب کے سلسلے میں تو یہ پڑھ کر جائیں, بلکہ راستے میں بھی پڑھتے رہیں, وہاں بھی جا کر پڑھیں, اس سے پہلے انٹرویو سے پہلے. مطلب تعداد نہیں ہے جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ پاک نے چاہا تو یہ جاب ضرور مل جائے گی. اچھا, ہمارے ساتھ لائیو آڈینس میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک کالر بھی لینے ہیں. جی
السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ سے 2 کوشچن کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ 10 سال کی ہے لیکن وہ بہت ڈر جاتی ہے خواب میں. اور دوسرا بچوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے بہت ہیں, جتنا بھی ان کو کہہ لیں پیار سے, لیکن ان کی لڑائی نہیں ختم ہوتی ہے. اور ان کی وجہ سے مجھے بہت ان کو سمجھا کے نا چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور غصہ آتا ہے. اگرچہ ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے لیکن میری جان یہ رونقیں آپ نے بعد میں مس کرنی ہے بچوں. اس کے لیے ضروری ہے ایک وظیفہ یہ کہ بچوں کو بڑا ہو جانے دیں, بچوں کو بڑا ہونے دیں. ایکچولی ایک بات بتاؤ, میری بہن میرے سے 2 سال بڑی ہے اور بھائی میرے سے 13 مہینے چھوٹا ہے. تو ہم تینوں 4 سال میں 3 بچے. دنگے فساد 24 گھنٹے ہوتے تھے. اور اب ماما سے جب میں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ مس نہیں کرتی, کہتی ہے مجھے اتنا سناٹا لگتا ہے گھر میں, جو ایک رونق. آئی نو لڑائی سے بڑی انگزائٹی ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے جب بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں بار بار ماما کی وہ بات یاد کرتی ہوں کہ بعد میں جا کے مس کرنی ہے یہ ساری چیزیں. بچے تو لڑتے ہیں, آپ مجھے ایک فیملی بتا دیں جہاں پہ بچے لڑتے نہیں ہیں. بہت تنگ آ گئے, وہ بڑی تنگ آ گئی ہے, وہ کچھ کریں. اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں, تنگی بھی ختم ہو جائے گی, لڑائی بھی ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی محبت پیار سلوک اتفاق وہ بھی ہو جائے گا. اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 1 دفعہ, 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور آخری جو 3 صورتیں ہیں سورۃ اخلاص سے لے کر سورۃ فلق سورۃ الناس, یہ تینوں 7 دفعہ پڑھ کے تو پانی دم کر کے تو ان کو بچوں کو پلائیں آپس میں, اور یا دودھ وغیرہ یا چائے وغیرہ وہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں. 7 دن یہ عمل کرنا, 1 ہفتہ تقریباً رہ گیا تو رمضان المبارک میں, تو سحری اور افطاری میں یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. اچھا, نعیم بھائی کی کال ہے مظفر گڑھ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی نعیم بھائی بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میری نا 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے نا. اچھا, تو میری خواہش ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور بیٹا بھی دینا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بہتر ہو جائے گا. پچھلا بیٹا کسی وظیفے سے پیدا ایک ہوا اور بیٹا ہو جائے یا دعا سے پیدا ہوا تھا؟ پھر ہم یہ بھی آپ کو ساتھ میں وظیفہ بتائیں گے کہ آپ اپنے مالی وسائل کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیا پھر 4 بچوں کو پالنا بھی تو ہے نا اچھے طریقے سے پڑھا لکھا کے. اس کے لیے بڑا خاص وظیفہ ہے. بلکہ آپ دیکھیں انبیاء کرام بعض جو تھے وہ آخری عمر کو پہنچ گئے تھے, اولاد نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے دعا کی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری عمر میں ہوا, حضرت زکریا علیہ السلام بانجھ ہو گئی تھی بیوی بھی, اس کے باوجود اللہ پاک نے وہ بیٹا عطا کیا. تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو یہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے, اور یہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں صبح و شام یہ پڑھ کے تو دم کر کے پانی وغیرہ تو وہ بھی پلائیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اللہ پاک گود ہری کرے گا اور بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سلمہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں, ان کو ڈیلی کوئی پرابلم ہوتی ہے. نہیں, میں چاہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی معلومات میں اضافہ ہوتا ہی رہے جب اس طرح کی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا کوشچن بنیادی طور پہ علی بھائی سے اس لیے کہ ڈسکلیمر چونکہ یہ دیتے ہیں روزانہ, تو جو وظائف ہم پڑھتے ہیں ان وظائف کو پڑھنے کا پروٹوکول کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی لباس کے حوالے سے یا جگہ کے حوالے سے یا وقت کے حوالے سے, یا کہتے ہیں نا کچھ وظائف ایسے ہیں جو بالکل آپ نے خاموشی میں پڑھنے ہیں, تنہائی میں پڑھنے ہیں, تو اس طرح کے پروٹوکولز کوئی ہیں؟ وہ کیا ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ کوئی لباس کے حوالے سے کوئی ایسا خاص پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ کا لباس ہو. جگہ کا صرف صاف ہونا, لباس کا صاف ہونا ضروری ہے. تو جب آپ کی جگہ صاف ہو, آپ کا لباس صاف ہو, اور اس کے بعد اور سیریس ہو کے, ہاں, اور اس کے بعد 2 اوقات ہیں جو عام طور پہ اولیاء صالحین نے لکھے ہیں. 2 اوقات قبولیت کے زیادہ قریب ہیں, ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, اصل پروٹوکول یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو پے اٹینشن, آپ جو کر رہے ہیں اس کو پوری توجہ سے کریں, بیک وقت 10 اور کام نہ ہو. بالکل, یعنی خالی و ذہن ہو کے, اور حضوری اللہ کا ذکر ہے یا کوئی نہ کوئی آیت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ حضوری کی کیفیت میں کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہاں جس طرح پچھلے سال رمضان ختم ہوئے نا, ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں یار اب بڑا مسئلہ بن گیا. نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ تراویحیں ہوتی تھی تو پورے دن کا حساب کر لیتا تھا, اب اس کے لیے مجھے الگ بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کر عبادات رہے ہوں اور اس میں اپنے اور معاملات چلا رہے ہوں ذہنی طور پہ. تو آپ یہ ہر چیز میں ہوتا ہے, عبادات میں بھی. ہاں, اگر سپوز دیٹ آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کا دھیان اس جگہ پر نہیں ہے تو آپ ہیں سٹریس میں, تو آپ ایزی ہو کے ایکسرسائز کیسے کریں؟ تو لہٰذا پوری اٹینشن پے کریں. یہی نماز میں توجہ کی وجہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فوکس رہیں اس چیز پہ. تو لہٰذا فوکس ہونا امپورٹنٹ ہے, لباس یا جگہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. فوکس ہر چیز میں ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مسز عمران کی کال آئی ہے لاہور سے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے مسز عمران؟ جی مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ نا میری بیٹی ہے نا، تو میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اور جو بیٹا ہوتا ہے نا تو میرا مس کیریج ہو جاتا ہے، تو میں اس کے لیے نا پڑھائی پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. مس کیریج ہو جائے، ٹھیک ہے چلیے اوکے، آپ کو بتاتے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہیے گا. اس کے لیے یعنی چاہتے ہیں اولاد نری نہ ہو، بیٹا ہو اور وہ مس کیریج بھی نہ ہو، تو اس کے لیے جو میں نے بتائی نا قرآن پاک کی آیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بڑا مجرب ہے، اکسیر ہے، اور یہ اس کے لیے بہت خاص نسخہ ہے. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے آج کا، اس کو لکھ لیں. یہ قرآن پاک کی آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ پاک نے چاہا تو ضرور اللہ پاک گودھری کرے گا، اور اولاد کی نعمت سے وہ ضرور. آیت دوبارہ دہرا دیجیے گا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ باری تعالیٰ میں اکیلا ہوں، تو ہی میرا وارث ہے، تو مجھے کوئی نعم البدل عطا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اچھا وہی 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں. ویسے تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے ان لوگوں پہ. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جسے راضی ہوتا ہے اسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے. تو حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اس کے لیے ایک مرتبہ جو سورہ ہجر کی ورس نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ 1000 مرتبہ اگر یہ پڑھ لیا جائے، اور باقی دن جتنے رہ گئے ہیں اس میں یہ پڑھ کر تو دم کیا جائے پانی والا سحری اور افطاری کے ٹائم، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو حافظہ تیز ہو جائے گا. اچھا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایسا اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ دعا جلدی قبول فرما لیتا ہے اور اثر فوری جلدی ہوتا ہے. برائے مہربانی اس اسم اعظم سے آگاہ فرما دیں. اچھا اس میں یہ چیز بھی شامل کر لیجیے گا کہ اسم اعظم جو ہے وہ انسان کے نام کو، اس کی شخصیات کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے یا اسم اعظم جرنل ہوتا ہے؟ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا، یہ بڑا ریلیونس ہے. یہ بتاتے یہ واقعتاً اس میں مراد یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مثال تب اللہ تعالیٰ کا رحمان ہے، الرحیم ہے، یہ اس کا اسم اعظم ہے. تو اس کے مزاج کو دیکھا جائے گا، اس کی طبیعت کو دیکھا جائے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس پر بات کی تھی پہلے، تو یہ جو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو وظیفہ دیا جائے، تو وہ اس کے لیے اسم اعظم ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے. تو اس کا مطلب جو اس طرح کی ان کی طبیعت ہے تو اس کو اگر وہ پڑھیں گے تو اللہ پاک زندہ ہے. اس میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جن صاحب نے یہ سوال لکھ کے دیا ہے؟ ہاں جی، یہ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا. ہاں اس کے لیے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وہ میں جنرل بھی ہے، جیسے الرحمن الرحیم ہے تو یہ جنرل ہے، یہ جنرل اس میں یہ پڑھیں گے. وہی والی بات کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑا سا آپ کی ٹیمپرمنٹ زیادہ سخت ہو جاتی ہے. وہ اس دن میں نے مولا علی کا کال پڑھا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میکسی گور کی ایک فلاسفر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ مجھے میری نانی کے جو اللہ میاں تھے، میری نانی کا جو خدا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میرے نانا کا خدا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو سوال کیا انہوں نے، ڈیٹیل میں لکھا، کہا کہ میری نانی جو ہے، میرے نانا جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے تھے، اور جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے یا قہارو یا جبارو، اور وہ تھے بھی غصے والے. اور میری نانی جب بھی دعا کرتی تھی یا رحمانو یا رحیم کہہ کر پکارتی تھی، اور تھیں بھی بہت رحیم. تو یہ آپ سمجھ میں آیا، اس میں اعظم انسان کی شخصیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی صفات، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے ان ناموں کی. کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی ہارش ہوتا ہے، کوئی ہاں بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں سعدیہ، اور ایک آڈینس میں بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال. جی سعدیہ، ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سعدیہ جی سے بات ہی ہو پا رہی ہمارے ساتھ آڈینس میں کسی کے پاس مائک تھا. جی بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے یہ کوشچن ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہی ہے کہ کچھ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بچوں کی تربیت ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے. بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے آپ قرآن پاک کی آیت مقدسہ قو انفسکم واہلیکم نارا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں. بچوں کو پانی وغیرہ دم کر کے وہ پلائیں. تو ابھی یہ جو سحری اور افطاری کے وقت ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر وہ پڑھنی ہے. اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شامل کر لیں، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی شامل کر لیں، اور اس کے بعد یہ پڑھیں قو انفسکم واہلیکم نارا. مولانا صاحب اور اس کے ساتھ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اولاد بھی جو ہے وہ بھی ذرا اوبیڈینٹ ہو جائے، جو بات کرتے ہیں وہ بچے اس کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ بھی ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. بچے کتنے بڑے ہیں؟
अभी 5 इयर्स का बेटा है और 3 इयर्स की बेटी है, और अभी बेटा आगे आगे देखो होता है क्या। मेरा बेटा 16 का हो गया हमजा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग की दही निकाल दिए, जो कभी कभी मेरी आंखें टेढ़ी नहीं लग रही होती। तो मौलाना साहब बस मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा जब मैं जो उससे बात कह रही होती है वो इस बात मैं समझ गया। तो उसके साथ आखिरी जो 2 सूरतें वो भी शामिल कर लें, मुअव्वज़तैन, ये बेहतरीन चीज़ है। साथ वो भी आप दम करके ना, वो दम भी कर दें, पानी वाला भी पिलाएं, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो उनकी तरबियत भी होगी अच्छी, और साथ साथ जो उनके मसाइल हैं वो भी हल होंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तरबियत का ना बुनियादी ताल्लुक वज़ाइफ से नहीं है, माहौल से है। कुछ बेयर करें, ये उनका एंटरटेनमेंट का टाइम है, उनको इंजॉय करने दें, और फिर माहौल ऐसा दें कि वो एक ट्रैक से रीट्रैक ना हो सकें। देखें, जो उनका ये एंजॉयमेंट का टाइम है, ये तो आप उनसे सल्ब ना करें ना, ये तो जुल्म है। हाँ, माहौल में इतनी एक लिमिटेशंस बना दें, वो माँ और या बाप ने बनानी है कि वो डिट्रैक ना हो किसी भी हवाले से। सुन रही हैं आप सलमा? तो असल चीज़ ये है, और ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं, हम सब अपने आप को कह रहे हैं, सारे माँ बाप जो है ये हदीस पाक में जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना, हुजूर ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, उसकी उंगली पकड़ के मस्जिद में लेकर जाएं, उसकी तरबियत करें, उसकी ट्रेनिंग करें, ताकि वो नमाजी बने। अब जब 10 साल का हो जाए, ना पढ़े तो सख्ती करें। अच्छा, और अगर बाप मस्जिद में जाए ना और वो कहे वजीफे से बच्चा नमाजी हो जाए, तो फिर तो नहीं होगा। यही तो बात, डिस्क्लेमर भी यहीं से हमारा शुरू होता है। बड़ी आपने अच्छी बात वजीफा मैं कहूँ कि खाना अच्छा बना हो, उस पर गार्निशिंग अच्छी हो जाए, तो वो और खूबसूरत लगता है। तो ये वजीफा गार्निशिंग है, उससे पहले आपने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। वजीफा तो गार्निशिंग है, उसके ऊपर और हुस्न पैदा कर देगा। बिल्कुल ऐसी ही बात। रान भाई, इस स्टेटमेंट पे आज आप किचन में मेरा साथ देंगे, किसी ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है, ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।